वेट कैसे लूज़ करना है? वेरी गुड क्वेश्चन. देखें, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ जो हमारे न्यूबीज़ की एक मिसकंसेप्शन है कि इंसान वेट उठाने से वेट लूज़ करता है. ऐसी बात नहीं है. वेट उठाने से आपके मसल्स बिल्ड होते हैं, आप वेट लूज़ नहीं करते. वेट लूज़ करते हैं आप कार्डियो से. जब आप रनिंग करते हैं, आप साइकिलिंग करते हैं, तब आप वेट लूज़ कर रहे होते हैं, बिकॉज आपका हार्ट इट्स पम्पिंग वे टू फास्ट, जिसकी वजह से आपकी बॉडी से एनर्जी खींच रहा होता है, तो यू लूजिंग सम वेट. बॉडी बिल्डिंग से, वेट लिफ्टिंग से यू नेवर लूज़ वेट, यू बिल्ड मसल. आप मसल के ऊपर जान डाल रहे होते हैं, उसका साइज़ बढ़ा रहे होते हैं, यू नॉट लूजिंग द वेट. सो अगर आपने वेट लूज़ करना है, इफ़ योर ओनली कंसेंट इज, इफ़ योर ओनली ऑब्जेक्टिव इज़ टू lose weight, go for the cardio. My full name is Shaheer Qureshi, and I'm an auditor. Okay. And part time from that, I conduct fitness enthusiasm programs as well. And other than that, it's all about automobile enthusiast sort of thing. So you're a car guy essentially. Absolutely. Ever since I was born. Okay. So मुझे ये बताएं कि क्या नाम है, early education क्या करते रहे हो, किस तरह फिटनेस के वो किस तरह है? My journey started from I think it was February 2013, June 2013 that I started my internship with White Tribe. Okay. उसके बाद कभी रुकी नहीं. प्रोफेशनल करियर चलता रहा और चलने के बावजूद बीच में कुछ ब्रेक्स भी आई थी. आई वेंट टू कतर, आई वेंट टू मालदीव्स. उसके अलावा प्रोफेशनली तो बस यही चलता रहता है, प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं. अभी भी स्टिल देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स लाइंड अप. ओके. सो हाउ डू यू गेट इनटू फिटनेस? व्हाई फिटनेस? उसकी एक मेन वजह ये थी कि फिटनेस वाज लाइक माय फर्स्ट प्रेफरेंस, बिकॉज हमारी फैमिली वी आर फ्रॉम लाइक गुड जीन्स. हमारी जीन्स जो होती हैं वो दे आर नेचुरली बिल्ट. तो मेरे वालिद साहब जो थे उनको बहुत शौक था रेसलिंग का. Okay. तो बचपन से ही एक फिटनेस एंथुसियाज्म को देखते हुए आए थे. और उसके बाद फिर जब खुद भी उसको रिसर्च किया, जब इस चीज़ में पर्सनली जाके देखा था, आई ऑलवेज न्यू के स्पोर्ट्स में तो शुरू से हम लोग होते ही थे, ठीक है, इट वाज ऑलवेज रेगुलर सॉर्ट ऑफ अ थिंग. लेकिन जो प्रॉपरली फिटनेस की तरफ हम लोग आए थे वो तब आए थे जब व्हेन आई वेंट टू द जिम फॉर लाइक आई वाज गेटिंग बोर्ड. उसके बाद जब मैंने रिजल्ट्स देखे तो दैट एंथुसियाज्म इट जस्ट नेवर स्टॉप्ड. ओके. सो जिम जाना तो यार इट्स अ वेरी डॉन्टिंग टास्क फॉर समवन जो मेरी तरह मोटा है या नीब की तरह मोटा है, फॉर एग्जांपल. सर, जिम जाना मुश्किल नहीं होता, जिम को कंसिस्टेंटली रखना मुश्किल होता है. Yeah. जिम तो आप जा सकते हैं, 4 दिन जाएंगे, 5वें दिन नहीं जाएंगे. या तो मुझे ये बताएं कि किस तरह को बंदा अपने आप को मोटिवेट करे कि यार उसने जिम जाना है. एंड सर, इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट. ओके. इट इज़ ऑल अबाउट कमिटमेंट. आप जब भी किसी चीज़ को करने का सोचते हैं, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू डू? यू कमिट योरसेल्फ. यू से कि यार मुझे ये रिजल्ट्स चाहिए एट ऑल कॉस्ट. जब तक ये एट ऑल कॉस्ट वाला फैक्टर नहीं आएगा ना, यू विल नेवर बी एबल टू कंसिस्टेंटली गो टू द जिम. और जिम एक ऐसी चीज़ है जो आसान काम नहीं है, वो इट टेक्स हेल लॉट आउट ऑफ यू. या फॉर श्योर. आई मीन मैंने अभी पिछले कुछ 6 महीने से जिम जा रहा हूँ, लेकिन लग नहीं रहा ऑब्वियसली कि अभी तक मैं इतना 6 महीने से आप जा रहे होंगे लेकिन कंसिस्टेंट नहीं होंगे. नहीं मैं बहुत कंसिस्टेंट हूँ यार, ऐसे ना करो. आई बीन डूइंग इट 5 times a week consistently for 6 months, but the thing is that I was at 127 kgs. So coming down from that takes time. So now I am at 113 now. So it's still progress. Nice. It's still progress, but वो नज़र शायद नहीं आती होगी. But the thing is कि there are just so many fitness campaigns and करने के तरीके and trainer ये trainer वो फलाना. So it's just it's a very difficult jungle to navigate yourself from, especially given के आपको इतने आराम से बंदा नहीं मिलता. एक बंदा जो अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर लेता है वो एकदम से एक ट्रेनर बन जाता है. देयर इज़ नो सर्टिफिकेशन, देयर इज़ नो, जैसे कहते हैं, कोई डिग्री नहीं हासिल की होती, कुछ स्किल ट्रेनिंग उस तरह की नहीं होती, एंड देन एवरीवन इज़ अ ट्रेनर. सो आपको क्या लगता है कि isn't that the case, or do you think that everyone is trained and ये वो? देखिए, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी. इन पाकिस्तान आप बिल्कुल ठीक एक चीज़ कह रहे हैं कि जो भी बंदा थोड़े से भी रिजल्ट्स इसके नज़र आ जाते हैं, ही बिकम्स अ ट्रेनर. सर्टिफिकेशन कोई नहीं होती. लेकिन अगर आप यूएस में चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे, तो वहाँ पे यू हैव टू हैव लाइक अ प्रॉपर सर्टिफाइड ट्रेनरशिप, जिसके बाद आप अपने क्लाइंट्स को ले सकते हैं. यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं होता. ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि हमारी जो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, राइट. सो इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट दैन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, एंड दैट्स वन ऑफ द थिंग्स जो आई थिंक इस तरह चलती है. ऐसा चलती है. लेकिन अब जैसा सो मुझे ये बताएं कि हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ
to going to the That gym? I'm is not the talking about just you. I'm sure you must have clients as well and all of that. How can you motivate someone to go to the gym? یہ that's a golden question actually. Yeah. इसके पैसे मुझे मिलेंगे. Motivation is the most difficult factor. Motivation کس چیز سے, when you're sleeping, you're in your comfortable bed, جب آپ لیٹے ہوتے ہیں, ایزی ہو کے لیٹے ہوتے ہیں, and you have to get, especially after the office, کیونکہ ہم لوگوں کا جم آفٹر آفس ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو صبح 7 بجے جم کے لیے ریڈی ہوتے ہیں. ہماری روٹین ایسے نہیں ہوتی انفارچونیٹلی, لیکن وی اسٹل گو ٹو دا جم آفٹر دی آفس اراؤنڈ لائک, ہمارے جو پیک آورز ہوتے ہیں نا, دوز آر ایکچولی لائک 6 to 10 PM. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ آفٹر دی آفس جاتے ہیں, ہم لوگ بیفور دی آفس نہیں جاتے. لیکن جو موٹیویٹنگ فیکٹر ہوتا ہے, دیٹ دا ریزلٹس, دا گول, دیٹس دا کنسسٹنسی, دیٹس دا کمٹمنٹ. کمٹمنٹ از یور بگیسٹ موٹیویٹر. اوکے, اب موٹیویشن کے بارے میں جو ریسنٹلی مجھے بات ایک سمجھ آئی واز اے فیکٹ کہ آئی واز ٹاکنگ ٹو دس اکانومسٹ, اور وہ کافی سخت اسٹرانگلی اگینسٹ تھا اگینسٹ موٹیویشن اسپیکرز, یہ جو نہیں ہوتے جو آ کے بتاتے ہیں, یہ وہ آرگنائزیشنز میں یو مسٹ ہیو سین دیم. تو وہ کہتے ہیں کہ موٹیویشن کے بارے میں جو تھیوری ہے نا, اٹس لائک ٹیکنگ اے باتھ, رائٹ. سو اٹس لائک یو نیڈ موٹیویشن ایوری ڈے. یو نیڈ ٹو موٹیویٹ یور سیلف ایوری ڈے رادر دین کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک موٹیویشن سیشن کسی کا لے لو یا کسی کی پیپ ٹاک لے لو گے تو اس سے آپ کی زندگی چینج ہوگی. دیٹس ناٹ دا کیس, اٹس این ایوری ڈے پروسیس, رائٹ. سو مجھے یہ بتائیں کہ اف سم ون وانٹس ٹو گیٹ ان ٹو فٹنس اور اف سم ون وانٹس ٹو لوز ویٹ, دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ ہوتی ہیں, ویئر ڈو دے بگن؟ First of all, they need to see where do they want to see themselves in next 6 months. Okay. جب آپ 6 months کی بات کرتے ہیں نا, تو then you set a direction, then you set a plan. I know a guy who was 132 and in 4 months that guy came to 92. Oh bhai. There was a completely transformation. اور جس کو 4 مہینے پہلے جو اسے ملا تھا, 4 مہینے بعد اسے ملا تھا, مجھ سے پوچھا تھا کہ یار اس بندے کو کیا ہوا ہے, یہ بیمار ہوا ہے یا کیا ہوا ہے اسے. بٹ دیٹ گائے واز ویری موٹیویٹیڈ, لائک ایکسٹریم لیول پہ موٹیویشن پہ اس کی ہوتی تھی. اور مجھے آئی اسٹل ریمبر دیٹ ون تھنگ کہ اس کو فرائز کا بہت شوق تھا, اور مجھے فرائز کا بہت شوق ہے. تو ہم لوگ اکثر رات کو نا فرائز کھا رہے ہوتے تھے. تو میں ایک دم میں نے اس کو آفر کیا, تو ہی سیڈ نہیں, دیٹس فائن, آئی ایم آن اے ڈائٹ. میں نے کہا کہ 1 دن کرے گا, 2 دن کرے گا. دیٹ گائے ڈیڈ فار 4 months. اور اس نے جو 40 kg جس طرح لوز کیا نا, تو ہم سب کو دیکھ کے حیرانی ہوئی. اور وہ میرے لیے بہت بڑا انسپائرنگ مومنٹ تھا, بہت بڑا انسپائرنگ مومنٹ تھا. کیونکہ اگر دیٹ پرسن ہی ہیڈ نو فٹنس گولس, بس اس کا صرف گول یہ تھا کہ اس نے اپنا ویٹ لوز کرنا ہے, اور اس نے وہ کیا تھا ود نو پرابلم. تو مجھے یہ بتائیں کہ ویٹ لاس میں ہاؤ مچ آف اے رول ڈز ڈائٹ پلے اینڈ ہاؤ مچ آف اے رول ڈز؟ اٹس اے 70-30. 70-30 ریشیو. 30 از دا ٹریننگ اینڈ 70 از یور ڈائٹ. آپ شوگر کھاتے رہیں, کولیسٹرول, آئل کھاتے رہیں, اور ساتھ آپ 2 گھنٹے جم کرتے رہیں, یو گیٹ نو ویئر. آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ جم بھی نہ جائیں, ٹھیک ہے, آپ صرف اپنی ڈائٹ کنٹرول کر لیں, یو لوز ویٹ, یو اسٹارٹ ٹو گیٹ ان شیپ. کیونکہ شیپ تو ہماری آلریڈی اندر سے ہوتی ہے نا, صرف اس کو فیٹ کور کر کے اس کی شیپ چینج کر دیتا ہے ایکسٹرنلی, بٹ انٹرنلی تو ہم اسی طرح ہی ہوتے ہیں سارے. تو سو دا پرابلم ود ڈائٹ ہے اس کے پاکستان کا جو آپ کہہ لو لائف اسٹائل ہے, صحیح ہے, وہ بہت زیادہ ان ایکٹیو ہے. پہلی بات. دوسری بات, دا ٹائپ آف فوڈ دیٹ وی ہیو اینڈ وی آل لو, بریانیاں, تکے, تو وہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو بریک دیٹ لائف اسٹائل, اسپیشلی جو آپ صبح اٹھتے ہو اور امی پراٹھے بنا کے لیں. بندہ بڑا مشکل ہوتا ہے یار, بندہ کہ یار پراٹھا بندہ کھا سکتا ہے. آپ نے ایسی بات کی ہے کہ جس کو کوئی انسان پاکستان کا ڈینائی نہیں کر سکتا. آپ بڑے بڑے باڈی بلڈرز لے لیں, آپ بڑے بڑے فٹنس انتھوزیسٹ لے لیں, اور ان کو بھی آپ صبح صبح انڈے, پراٹھے اور یہ کھاتے دیکھیں گے. ایون میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, ہر فٹنس انتھوزیسٹ کی نا ایک چیٹ ڈے ہوتا ہے. اکثر سنڈے ہوتا ہے جس میں وہ جم بھی نہیں جائے گا, کچھ بھی نہیں جائے گا, جو اس کا دل کرے گا وہ کھائے گا. اس میں اگر آپ ان کو دیکھیں نا وہ کیا کھا رہے ہیں, تو وہ میکڈونلڈس کھا رہے ہوں گے, KFC کھا رہے ہوں گے, پیزے کھا رہے ہوں گے. تو وہ ان کا ایک عید ہوتی ہے ان کی. تو ڈائٹ کو کنٹرول کرنا ان پاکستان اٹس ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ ہم لوگ ٹیسٹ کے عادی ہوتے ہیں, ہم لوگ مسالوں کے عادی ہوتے ہیں, اور وہ چیز کو نہ کہنا اٹس جسٹ سم ٹائم اٹ ٹیکس اے ٹول آن یو. لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں فار دس سیم ریزن. بٹ اس کا ایک اچھا سولوشن یہ ہوتا ہے کہ وین یو ہیو دا رائٹ موٹیویشن ایٹ دا رائٹ ٹائم, تو دیٹ ول نیور اسٹاپ یو فرام سیئنگ نو, دیٹ ول آلویز گیٹ یو. ہاں, لیکن دیکھو موٹیویشن کی جہاں تک وہی والی بات ہے کہ موٹیویشن آلسو ویئرز اوے, رائٹ. اب آئی ول ٹاک اباؤٹ مائی سیلف کہ جب میں وین آئی اسٹارٹیڈ آئی واز ویری موٹیویٹیڈ, یہ وہ فلانا, ٹھیک ہے, اینڈ آئی گاٹ ریزلٹس تھوڑے بہت جو بھی, مطلب آئی ڈنٹ وانٹیڈ ٹو
بی سم تھنگ جو آپ ایک کریش ڈائٹ کرو 30-40 کلو گرا رہو, اس کے بعد یو آر بیک ٹو اسکوائر ون, پھر آپ کھانا شروع کر دو, ٹھیک ہے. تو اٹس اے لائف اسٹائل چینج, رائٹ. اٹس یو ہیو ٹو کمپلیٹلی اوور ہال the way you think, the way what you eat, what you drink, it requires a lot out of that person. So long term motivation ke liye, what do you think is the most necessary thing when it comes to weight loss, fitness? دیکھیں آپ کا گول کلیئر ہونا چاہیے. either you want to lose weight or you want to get in shape or you want to be a big body builder جو humongous لوگ ہوتے ہیں. Yeah. as long as your goals are clear, آپ کو کبھی بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے. دیٹس what I believe. اور ایز لانگ ایز آپ کو ریزلٹس نظر آئیں, جیسے آپ نے کہا کہ میں نے 6 مہینے پہلے جم جوائن کیا, 6 مہینے بعد جو مجھے ریزلٹس نظر آ رہے ہیں, آج آپ اس طرح نہیں ہیں جیسے آپ 6 مہینے پہلے تھے. اینڈ دیٹس اے موٹیویٹنگ فیکٹر. ٹھیک ہے, آپ فار ایگزامپل جتنے بھی ویٹ پہ تھے, اگر آپ نے ایک بھی کے جی لوز کیا تو دیٹس این امپروومنٹ, دیٹس اے ڈیولپمنٹ دیٹ یو اچیوڈ, اینڈ ون شوڈ فیل کمپلیٹلی پراؤڈ آف دیٹ. Yeah, that's so true. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ when you go to the gym long enough, right, so there's always that question about کہ یار اسپیشلی وہ لوگ جو تھوڑے, مطلب میں تو چلو موٹے سے پتلا ہو رہا تھا, ہونے کی کوشش کر رہا تھا, تو دیٹس اے ڈفرنٹ بال گیم. بٹ فار سم ون جو پتلے سے بلڈ کرنا چاہ رہے ہوتے, they don't really get those heavy bulky muscles and all of that, so then they turn towards steroids or other performance enhancing kya naam hai, I already see a smile though. So us scenario mein do you think کہ وہ is it good for body, is it bad for body, is it something that you should take once in your life to, you know, sort of accelerate something and then obviously let go of it later on? کیا سین ہے اس کا؟ از اٹ لائک اے ڈرگ؟ مطلب لوگوں کو نا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے. میرے حساب سے تو میں نے جتنی ریسرچ کی ہوئی, آئی تھنک ہالی ووڈ کے اے لسٹ ایکٹرس سے لے کے اینی ون اسینچلی یوزز اٹ بیکاز دے وانٹ ٹو لک اے سرٹن وے. اب انہوں نے ہالی ووڈ میں ایک مسکولر بندہ دکھانا ہے, وہ ایتھلین فٹ نہیں ہو سکتا, مطلب وہ ایک ایتھلیٹک فٹ نہیں دکھا سکتے اس کو. لائک سپر مین ہیز ٹو ہیو لائک 6 packs and all of that. So you know, so what do you think, what is your opinion about that? We'll start with skinny guys. Okay. ٹھیک ہے, ان کا سب سے بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ یار ہم لوگوں نے بلک اپ کرنا, ٹھیک ہے, اینڈ ان دیٹ جرنی دے سم ٹائمز گو ٹو دا رانگ پلیسز. لیکن اسٹیرائڈس واز اے میڈیکل سولوشن ان دا بگیننگ. جب اسٹیرائڈس سے لوگوں نے دیکھا کہ ان کو ریزلٹس اچیو ہو جاتے ہیں تو وہ ان لوگوں نے اس کو ابیوز کرنا اسٹارٹ کر دیا. لیکن it will be a lie if I said کہ big body builders do not take steroids. They do take steroids. اس کے بعد اس کا واش اپ کا کورس بھی ہوتا ہے, وہ لوگ کرتے ہیں اور پراپرلی کرتے ہیں. آپ ٹیسٹ بھی کریں گے تو اٹ ول نیور شو بیکاز ان لوگوں نے اچھا واش اپ کیا ہوتا ہے. پرابلم اس کہ اب ایک لڑکا ہے فار ایگزامپل, وہ بالکل اسکنی سا ہے, بالکل اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں, پتلے پتلے بازو ہیں, اور اس کی فار ایگزامپل کوئی ایونٹ آ رہا ہے 4 مہینے بعد. ٹیل می 4 مہینے میں وہ اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ پہ کیسے جائے گا؟ بالکل بالکل. اس کا کیا سولوشن ہوگا؟ he will go towards the steroids. اس کا کورس کرے گا, اگریسولی کورس کرے گا, تو اس کو کچھ ریزلٹس اچیو ہو جائیں گے. لیکن اس کا آئی بلیو کہ اسٹیرائڈس شوڈ نیور بی دا سولوشن ٹو اینی ون, اور اس کو کبھی بھی نا اسٹیرائڈس کی طرف نہیں جانا چاہیے. آلویز گو فار دا نیچرل بلڈ. وہ آپ لانگ ٹرم سسٹینیبل ہوتی ہے آپ کے لیے. اگر آپ اسٹیرائڈس لے لیتے ہیں آپ بند تو جائیں گے. ٹیل می وٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو اباؤٹ دا سائڈ افیکٹس؟ What are the common side effects to steroids? سب سے کامن سائڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے یو لوز یور فریشنس فرام یور فیس. آپ کے فیس پہ رنک دیکھیں, آپ جب ٹیسٹوسٹرون انجیکٹ کریں تو آپ کی باڈی خود بنانا چھوڑ دیتی ہے بیکاز اس کے پاس ٹن آف ٹیسٹوسٹرون آپ کی باڈی کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. بیکاز آف دیٹ ریزن آپ کے منہ کے اوپر بہت ارلی اسٹیجز پہ میچورٹی آ جاتی ہے. آپ کو رنکلز نظر آئیں گے, ٹھیک ہے. آپ کو فار ایگزامپل اگر آپ نے ویٹ لوز کرنا ہے تو آپ کو اسکن بالکل نیچے گری ہوئی نظر آئے گی. بعد میں اکثر لوگ چھوڑ کے جب واش آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا فیس بھی امپروو ہو رہا ہوتا ہے. دی ایج از کمنگ بیک ایکچولی ایٹ دیٹ ٹائم. سو بیکاز آف دیٹ ریزن لوگ کر تو لیتے ہیں اور بہت زیادہ آپ کو ریزلٹس نظر بھی آئیں گے. پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے. آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ اس بندے نے شارٹس لی ہوئی ہیں کسی نہ کسی چیز کی. What are some of the telltale signs of someone جو steroids یوز کر رہا ہے؟ اگر تم دیکھو ہمارا ایکسپیرینس ہے نا, تو تم ایک بندے کو چلتا ہو دیکھ رہے ہو, وہ ایسے صحیح ہے, تمہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ, تم کیسے دیکھ کے بتا سکتے ہو کہ وہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں اپارٹ فرام دا فیس اینڈ دا رنکل. ایک اگر بچہ ہے, ہی از 20 years old, ٹھیک ہے, اور اس کی ہائٹ 6 فٹ ہے,
اور اس کا ویٹ جو ہوگا دیٹس اراؤنڈ لائک 65 to 70 kgs. اور اس 70 kgs میں اس کا جتنا بازو کا سائز ہوگا فار اے فٹنس انتھوزیسٹ اس کو پتہ ہوگا کہ یار کتنا نارمل اور کتنا یہ اچیو کر سکتے تھرو نیچرل مینس. اگر اس کا فار ایگزامپل 16 inches ہونا چاہیے تھا اور اگر اس کا بازو 19 inches ہے, ٹھیک ہے, دیٹس ایکسٹرا. اور آپ کو وہ چیز نا باڈی سے الگ نظر آ رہی ہوتی ہے, آپ کو ایک بلکینس, ایک ہیومنگس سی ایک فیل آ رہی ہوتی ہے کہ یار اس بندے نے کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے. وہ چیز آپ کو کمپلیٹلی, پلس آپ کے جو مسل کے کٹس بن جاتے ہیں نا وہ آپ کو بتا دیں کہ اس کے اندر جو ہے نا کچھ نہ کچھ ایکسٹرا گیا ہوا ہے, یہ نیچرل نہیں ہے. بیکاز نیچرل میں ہمیشہ ایک آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے اس میں باڈی نیچرلی مسلس کو مینٹین کر رہی ہوتی ہے, وہ چیز ختم ہو جاتی ہے, وہ اس کو ایکسلریٹ کر رہی ہوتی ہے بار بار بیکاز آف دا ٹیسٹوسٹرونس. سو دیٹس دا نمبر 1 سائن. پلس سیکنڈ ہوتا ہے کہ آپ کے رنکلس پڑ جاتے ہیں آپ کے منہ پہ. 20 سال کے بچے پہ اگر 35 سال والی میچورٹی ہے تو وٹ ڈز آئی مین, دیٹس ناٹ نیچرل. دیٹس ناٹ نیچرل. جو ایک جو چیز میں نے اپنے سوشل سرکل میں یا اپنے ملنے ملانے والوں میں یا دوستوں یاروں میں دیکھی, a lot of people who went into body building from my school کہہ لو, they were bullied at one point in time or another. میرا sample size بہت چھوٹا ہے, ٹھیک ہے, so I cannot talk about everyone, but I'm talking about a batch of 1,000 children جس میں 4-5-6 لوگ ایسے تھے جو دبا کے بلی ہوئے. اور پھر اس کے بعد I saw them going to the gym and becoming clouds, جیسا like I call them, صحیح ہے, and taking nothing away from the fact کہ انہوں نے بہت محنت کی ہے, whatever it is, میں اس کو جج نہیں کر سکتا. لیکن میں کہتا ہوں کہ do you think there is a correlation to someone who's weak, timid in terms of their physique, and then they get bullied so they want to be stronger, more appealing or whatever they want to think that is? دیکھیے حمزہ, there is always a driving factor. You always do something because of a reason, ٹھیک ہے. اور جمرس کی, فٹنس انتھوزیسٹ کی آپ کو ریزنس, کچھ ریزنس جو بہت کامن ملیں گے. نمبر 1 از دا بریک اپ. اوکے, ٹھیک ہے, پیار ٹوٹ گیا, دل ٹوٹ گیا, تو جس کی وجہ سے ان کا اب میں بتاتا ہوں. اور یہ آپ کی اینڈریو ٹیٹ کی بھی یہی کہانی ہے. اچھا, ویری پرائم ایگزامپل. تو بیکاز آف دیٹ ریزن نا آپ ایک بریک اپ ہوتا ہے. سیکنڈلی بولینس ہوتی ہے کہ اس نے زندگی میں بہت زیادہ ڈاؤن فال دیکھا ہوتا ہے, بہت زیادہ ہار کھائی ہوتی ہے. بیکاز آف دا ریزن دیٹ پرسن وانٹس ٹو میک اے گڈ چینج ان دیئر لائف, اینڈ فار دیٹ ریزن دے کم ان ٹو دا باڈی بلڈنگ. میرا ایک دوست ہے, اس کی تو خیر بہت ایکسٹریم لیول کی بولینس ہوئی تھی اس کے ساتھ. تو اب تو خیر وہ بھائی الگ ہی ہو گئے, لیکن یہ کہ اس نے اس چیز کو بڑا اچھا اوور کم کیا. اینڈ the inspiring factor about that person was that he went back to those guys. The guys who bullied him once, he went back to those guys with like a big chunk of muscles on his body. اور وہ واپس گیا اور وہ ملا, and he just اس کو کچھ کرنے کے لیے نہیں گیا تھا. He just wanted to show them that he is doing well in his life. اور یہ اس کا موٹیویٹنگ فیکٹر تھا جو اس نے اچیو کیا تھا in 3 years. تو ڈونٹ یو تھنک کہ آپ کے پاس تو اس طرح کی ایک اسٹوری ہے, ایم شیور وہ کافی کلوز ہے. میں نے ایک ریسنٹلی اسٹوری سنی وچ سارٹ آف shook me, very similar, that he was bullied. There was a guy who کیا نام ہے اس کو, وہ کچھ میرا خیال ہے ہر روز چپیڑے مارتے تھے when he was growing up. تو اس نے جو ہے وہ فل بلک اپ کیا اپنے آپ کو اور وہ سیٹ ہو گیا اور یہ وہ, a lot of time passed. So for you it's 3 years, this was 10 years. 10 years later he went to that guy, met him and said کہ یار تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے یہ وہ. تو برادر اس نے یہ بھی نہیں کہا, وہ اس کے پاس گیا اور اس نے جا کے کہا کہ وہ تم وہ, تو اس نے کہا ہاں میں وہ, whatever that guy's name was. تو اس نے کہا میں مطلب میرا یہ نام ہے. تو اس نے کہا اچھا وہ یار تم تو بڑے چینج ہو گئے ہو یہ وہ. یار اس بندے نے اس کو اتنا مارا, اپنے بلی کو اتنا مارا, اس کا دماغ کھول دیا اس نے, رائٹ. there was a permanent disability that he caused to that person because of the, I'm not saying کہ جو bully تھا وہ ٹھیک تھا, I'm not saying جو اس نے کیا وہ ٹھیک ہے, I'm just saying that these are all psychological problems, right? And yes, you can take it out on gym, yes you can improve yourself, but if that improvement is just to take revenge, or if that improvement, جس طرح آپ نے مجھے کہا کہ وہ 3 سال بعد اس کے بعد گیا, اسے کہا دیکھو میں کیا ہوں, this is his own inferiority that was caused by bullying, right? So rather than perhaps going to the gym is fine, but perhaps going to the gym alongside a psychologist would have been important as well, don't you think? Because ہر بندے کا aggression کسی اور طریقے سے نکل سکتا ہے نا. ایک ہمارا سب کا دوست ہے, میں اس کا نام نہیں لوں گا,
تو میں شادی سے پہلے اس کے پاس جو ہے نا وہ ہوتا ہے نا, آپ نے دستی ویٹ شیٹ گرانا ہوتا ہے شادی سے پہلے کو 5-7 کلو گر جائیں کو بندہ تصویروں میں اچھا لگ جائے. تو میں وہاں گیا اینڈ مائی سسٹر واز آلریڈی ٹیکنگ ٹریننگ فرام ہیم. تو اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ میری بہن ہے. تو کوئی بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ حمزہ میرا بھائی ہے. اس نے کہا اچھا حمزہ تمہارا بھائی ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا حمزہ تو مجھے بہت بلی کرتا تھا. وہ میرے وہم و گمان میں نہیں ہے کہ میں کسی کو بلی کر رہا ہوں. اس زمانے میں جس زمانے کی وہ بات کر رہا ہے اس زمانے میں میں بلی ہوتا تھا, رائٹ. سو دا تھنگ از کہ ہی آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس بندے کو کیا چیز کب کیا لگ جاتا ہے. واٹ از یور ٹیک آن دس؟ دیکھیں, بینگ بلی اینڈ بینگ موٹیویٹیڈ, دوز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. آپ بلی از اے ڈرائیونگ فیکٹر, یو وانٹ ٹو برنگ اے گڈ چینج ان یور لائف, بٹ اٹ شوڈ ناٹ بی because of a vengeance or a revenge. What that guy did, in my eyes, he should have never done that, because وہ ایک دیکھیں یہیں سے دشمنیاں اسٹارٹ ہوتی ہیں نا, اور آگے آگے چلتی رہتی ہیں. پھر آپ پازیٹیو چینج لے کر آئیں, ناٹ ٹو گیٹ بیک ٹو somebody. آپ پازیٹیو چینج لے کر آئیں ٹو بی اے بیٹر پرسن. that should be your driving factor. اور جو لوگ کرتے ہیں, ہم لوگ اس پہلے بھی لوگ کرتے رہے, ہم لوگوں کے بعد بھی لوگ کرتے رہیں گے. اینڈ بیکاز آف دیٹ ریزن جم جو ہوتا ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں ایز این اگریسو ایکٹ آف رسپانس, اور جو کہ ہونا نہیں چاہیے. جم از سم تھنگ جو آپ کو فٹنس کی طرف لے کے جانا چاہیے ان اے پازیٹیو مینر, ناٹ ان اے نیگیٹو مینر کہ آپ بلک اپ ہو کے تو واپس جائیں. خیر, we're not judging anyone here. He had his reasons, but اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا he knows better. Obviously we've not been through his story, so we can't really judge. Exactly. ہم اس کی nitty gritty پہ نہیں جا سکتے. وہ کیا سوچ رہا ہوگا, اس نے کتنا mental stress لیا ہوگا, کتنا اس نے راتیں جو ہیں وہ جاگ کے رو کے گزاری ہوں گی, یہ اسی کو ہی پتہ ہے. and I wish him all the best. But that should not be the motivation of our youth. Actually, this fitness thing should always be taken in a positive manner. اور لوگ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یار جو تھوڑا سا بلٹ اپ ہوتا ہے نا, دے سی دیم ایز اے تھریٹ بیکاز آف دا سیم ریزن کہ یار پتہ نہیں کیوں یہ ایک تھریٹ سا لگتا ہے. اور ایسا ہوتا ہے, آپ فیس بھی کرتے ہیں. آپ جب روم میں جائیں گے لوگ چپ ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی. آپ سے اگر آپ کا باس ایک لڑکے سے فرینکلی بات کر رہا ہو, آپ سے بڑا سیریس بات کرے گا فور دا سیم ریزن. حالانکہ ایسا کیا ہونے لگا, میں چپیٹ تھوڑی مار دوں گی. No, it's also that threat. مجھے تو میری تو خیر اتنے مسلز نہیں ہیں, دیکھ لو. لیکن even because of my height or maybe because of my voice, a lot of people I've seen, اور مجھے بڑا ویئرڈ لگا کیونکہ میں اندر سے یار بڑا اچھا آدمی ہوں, ٹھیک ہے. تو لیکن مجھے یہ فیل ہوا کہ یار a lot of people saw me as this someone who's unapproachable, non-friendly, just because of my height or whatever. ایک خاتون سے اس دن مطلب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں نے اس کو ایسا کیا کہہ دیا کیا. I was talking to someone, تو میں نے تو نارمل سی بات کی. تو بعد میں جب مجھے فیڈ بیک ملا, بیکاز آئی نیو کہ وہ کس سرکل میں ہینگ آؤٹ کرتی ہے, تو جو فیڈ بیک ملا وہ تھا یار بڑا روڈ ہے. میں نے تو قسم سے اس کو کوئی روڈ بات ہی نہیں کی تھی, بٹ دس از سم تھنگ جو پھر میں نے جب اس کو انالائز کیا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ دیز آر دیئر اون انسیکیورٹیز. مے بی کوئی فادر فگر کا مسئلہ تھا, مے بی سم ون who was that tall or who has that deep voice or whatever it is, cause them to create some sort of fear or insecurity inside them, which leads to, so these are a lot of things that are linked to psychological problems more than any fitness problem or whatever. I believe there are two sides of it. ایک تو آپ نے بات کی ہے کہ اگلے بندے کی نظر کیسی ہے, اور ایک دیکھیں تعلیم سے دعاتوں سے بچتی ہے. میں نے کوئی نہیں کیا یار کچھ اس طرح کا. It's all about کہ دیکھیں آپ how do you come off to a third person. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل میں بھی a lot of people have told me کہ when I first met you were very unapproachable. آپ نہیں تھے ایزی میرے لیے. There was not the sort of a person کہ آپ اس کے ساتھ جائیں گے اور بات کرنا اسٹارٹ ہو جائیں گے. It took time to know me, and now that they know me they say کہ یہ like it's a good relationship. But جو ایک اسٹارٹنگ کا فیکٹر ہوتا ہے نا, یہ بڑا میٹر کرتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں. There is always that sharpness in your face. آپ کسی کو دیکھتے کیسے ہیں, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ اپ ٹو یو ایکچولی, دیٹس ہاؤ یو آر بلڈ. نوبڈی از بلڈ دا سیم وے. کچھ لوگ بہت زیادہ فرینڈلی لوگ ہوتی ہیں ان کی. جس بندے کی میں آپ کو اسٹارٹنگ میں بات بتا رہا تھا, جس نے ویٹ لوز کیا تھا, دیٹ پرسن از دا موسٹ اپروچیبل پرسن یو ول ایور میٹ. میرا پرانا دوست, 10 سال کا پرانا دوست, مجھے اس نے وہ سیکرٹس نہیں بتایا جو اس نے 10 دن میں اس کو بتا دی ہیں, ٹھیک ہے. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یار یہ کتنا زیادہ جو ہے یہ بندہ اپروچیبل ہے. پیپل وانٹ ٹو میٹ ہم, پیپل وانٹ ٹو ٹاک ٹو ہم. اور یہ چیز ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. ایون کہ اتنا ایکسٹریم سین بھی ہوا ہم لوگوں کے ساتھ. ایک محفل میں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, باتیں شاتیں چل رہی ہیں, اور میں تھوڑی دیر اٹھ کے واش روم گیا ہوں, تو ان کی آپس میں پرسنل ٹاک شروع ہو گئی ہے.
اور جیسی میں ہوں دونوں چپ ہو گئے. That was not my fault actually. Those were actually those two people جو ان کا اپنا آپس سے کوئی سسٹم تھا, اور یہ مجھے ایک تھرڈ بندے نے بتایا تھا کہ یار یہ ایسا کیوں ہوا ہے. میں نے کہا مجھے کیا پتا. حالانکہ دونوں پارٹیز کو جو ہے وہ ملوانے والے ہم ہی تھے, لیکن سم ٹائمس one person is more approachable than the other. And I believe that every person should be respected for who they are. اور جو شارپ ہے, جو تھوڑی سی aggressive look دیتا ہے, it's not like he's a bad person. He has his own life. He's been through things that you have not. You've been through things that he have not. تو وہ چیز آپ کو ڈیسائڈنگ ایک ججنگ فیکٹر نہیں ہونی چاہیے. یو ٹرائی دیٹ پرسن, یس اف اے پرسن از روڈ ٹو یو دین یو جج, دین یو میک اے ڈیسیجن فار یور سیلف, بٹ ناٹ ہاؤ دیٹ پرسن لکس. نہیں, یہ اصل میں وہی والی بات ہے نا کہ لاٹ آف پیپل ول ناٹ, جب آپ اپروچیبل ہی نہیں ہو تو کوئی آپ کی بات کیسے سنے گا, رائٹ. سو دیٹس اچھا, جو اپروچیبل نہیں ہوتے نا ان لوگوں کی بات زیادہ سنی جاتی ہے انفارچونیٹلی, اپیرنٹلی, کیونکہ ان کو لوگ سیریس لیتے ہیں, اور جو اپروچیبل لوگ ہوتے ہیں ان کو اکثر لوگ سیریس نہیں لیتے, ایزی لیتے ہیں, ان کو ایزی لیتے ہیں. ایگزیکٹ جو کہتے ہیں نا کہ ایزی لینا. تو میں نے تو خیر پھر اب اس کا یہ کر لیا کہ میں اب اس طرح سوچتا ہوں کہ یار اچھا ٹھیک ہے, دین آئی کین یوز اٹ ایز لائک اف پیپل فائنڈ می تھریٹننگ اور فائنڈ می اگریسو اور وٹ ایور, فٹ ہے بھائی, ان کا مسئلہ ہے, اس کا مطلب مجھے تنگ نہیں کریں گے. سو میری زندگی تو چل رہی ہے, جس کو میں نے اپروچ کرنا ہوتا ہے اسے میں خود کر لیتا ہوں. تو اٹس ایبسلیوٹلی فائن. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ دا $1 million کویشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ ویٹ کیسے لوز کرنا ہے. ویری گڈ کویشچن. دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز کلیئر کرتا ہوں جو ہمارے نیوبیز کی ایک مسکنسیپشن ہے کہ انسان ویٹ اٹھانے سے ویٹ لوز کرتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. ویٹ اٹھانے سے آپ کے مسلس بلڈ ہوتے ہیں, آپ ویٹ لوز نہیں کرتے. ویٹ لوز کرتے ہیں آپ کارڈیو سے. جب آپ رننگ کرتے ہیں, آپ سائیکلنگ کرتے ہیں, تب آپ ویٹ لوز کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز آپ کا ہارٹ اٹس پمپنگ وے ٹو فاسٹ, جس کی وجہ سے آپ کی باڈی سے انرجی کھینچ رہا ہوتا ہے, تو یو لوزنگ سم ویٹ. باڈی بلڈنگ سے, ویٹ لفٹنگ سے یو نیور لوز ویٹ, یو بلڈ مسل. آپ مسل کے اوپر جان ڈال رہے ہوتے ہیں, اس کا سائز بڑھا رہے ہوتے ہیں, یو ناٹ لوزنگ دا ویٹ. سو اگر آپ نے ویٹ لوز کرنا ہے, اف یور اونلی کنسنٹ از, اف یور اونلی آبجیکٹو از ٹو لوز ویٹ, گو فار دا کارڈیو. آپ کارڈیو کریں دن میں, بے شک آپ ٹریڈ مل لے کے رکھ لیں, سائیکلنگ لے کے رکھ لیں, ڈو اٹ فار لائک 2 hours a day, 45 minutes کنسسٹنٹلی کریں. ڈیفیکلٹی لیول اوپر نیچے کرتے رہیں ایز پر یور ریکوائرمنٹس. بٹ اگر آپ نے ویٹ لوز کرنا ہے, دیٹس دا رائٹ چوائس. اگر آپ نے مسل بلڈ کرنا ہے, اور وچ آئی تھنک کہ ایک ویٹ لاس کے ایک سیشن کے بعد ایک چیز یہ بھی ہونی چاہیے, بیکاز جب آپ ویٹ لوز کر رہے ہوتے ہیں نا, یو گوئنگ بیک ٹو یور لائک جو آپ کی 12 سال والی باڈی ہوتی ہے, آپ اس پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو یو ڈونٹ وانٹ دیٹ, یو وانٹ اے گڈ شیپ ایز ویل, اینڈ بیکاز آف دیٹ ریزن آپ کو کارڈیو کرنا چاہیے ٹو سم ایکسٹینڈ. آپ پہلے 6 مہینے کارڈیو کریں, ویٹ لوز کر لیں, ایک ایکسیپٹیبل لیول پہ آ جائیں. اس کے بعد آپ ویٹ لفٹنگ اسٹارٹ کریں تاکہ آپ تھوڑا سا شیپ اپ ہو جائیں آپ, اینڈ دیٹ ول گیو یو اے ویری گڈ آؤٹ پٹ, ویری سیٹسفائنگ آؤٹ پٹ. یو ول فیل مچ پراؤڈ آف یور سیلف بیکاز آف دیٹ ریزن. Okay. So, and one is cardio. Are there any other factors to weight loss? Diet. Without diet, there is no cardio, there is no bodybuilding, there is nothing. اگر آپ کی ڈائٹ ایڈجسٹڈ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل, اگر آپ نے ویٹ لاس کرنا ہے تو واٹس دا فرسٹ تھنگ دیٹ یو ول کٹ؟ یو ول کٹ دی آئل, یو ول کٹ دی شوگر. وہ سب چیزیں, چاول جو آپ کو ویٹ گین کر سکتی ہیں, وہ آپ سب چیزیں کٹ آف کرتے ہیں. آپ کیا کھا رہے ہوتے ہیں جو ایک مریض کھا رہا ہوتا ہے, ایک ابلے ہوئے چاول, ابلا ہوا چکن آپ کھا رہے ہیں, بیکاز یو ٹرائنگ ٹو لوز ویٹ. اینڈ دا سیم ڈائٹ گوز فار وین یو ٹرائنگ ٹو گین ویٹ ایز ویل. آپ صرف اس کی کوانٹٹی بڑھا دیتے ہیں بیکاز یو وانٹ سم ماس ان یور باڈی. سو ویٹ لاس کے لیے آپ ڈائٹ ایڈجسٹ کریں, نمبر 1, دیٹس دا ڈرائیونگ فیکٹر. اور سیکنڈلی, آپ اپنی کارڈیو کا جو انٹینسٹی ہے وہ تیز کر لیں. یو ول سی ریزلٹس ان ڈیز. Okay. And what is your take on, and you can say that I have no take as well, but what is your take on diets like keto or intermittent fasting? All of that, do you think they work? Do you think they are unnatural? Do you think کہ وہ sustainable ہیں, نہیں ہیں? What do you think? میں تھوڑا سا پرانے زمانے والا ٹائپ بندہ ہوں, میری سوچ بھی اس ٹائپ کی ہے. تو میں ان چیزوں پہ آنیسٹلی, ٹو بی ویری آنیسٹ, بلیو نہیں کرتا. بٹ دے ورک, اٹس ناٹ لائک دے ڈونٹ ورک, بٹ آئی جسٹ ڈونٹ پریفر ٹو ڈو اٹ بیکاز آف دا ریزن کہ جب آپ ایک چیز کو سمپل طریقے سے کر سکتے ہیں, وائی ڈو یو وانٹ ٹو کمپلیکیٹ دیم. یہ اس ڈائٹ پہ جانا, کیٹو ڈائٹ پہ جانا, اس کی آئی ڈونٹ تھنک ضرورت ہوتی ہے. جتنی آپ کیلریز انٹیک کریں اتنی آپ کیلریز, اس سے زیادہ اگر آپ لوز کریں گے تو یو لوزنگ ویٹ. اگر فار ایگزامپل آپ 1000 کیلریز ایک دن میں انٹیک کر رہے ہیں اینڈ یو لوزنگ 1200 کیلریز, تو آپ ویٹ لاس کر رہے ہیں. تو اگر آپ اسی طرح آپ 3000 کیلریز انٹیک کر رہے ہیں اور آپ 1000 لوز کر رہے ہیں تو یو آر گیننگ ویٹ. سو دیٹس اے سمپل تھیوری, اینڈ آئی تھنک یہ تھیوری ایسی ہے جو اٹس بین دیئر فار ڈیکیڈس. تو یہ باقی جو چیزیں ہوتی ہیں, آئی ایم شیور اٹ ورکس فار سم پیپل, بٹ
I'm not the sort of person جو میں اس کو کمپلیکیٹ کروں گا. It's a very simple thing. اوکے, مجھے یہ بتاؤ کہ سو جو زیادہ تر جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں جم ریلیٹڈ, اس کے اندر اسپیشلی جو اولڈ اسکول برو سین ہوتا ہے کہ یار مطلب آج صرف بائسیپس ہٹ کرنے ہیں, آج ٹرائی کرنا ہے, وہ جو ایک پورا ایک سسٹم ہوتا ہے ہر ایک دن. a lot of these exercises یا اسپیشلی جو کہتے ہیں کہ مشینس پہ ہوتی ہیں, they don't take care of the full range of motion of that muscle. So for example, جو we do the shoulder press, right? تو ایک ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں, go up and you come down. So the other is کہ آپ اس کو یہاں سے شروع کریں گے so that the full motion goes down. Do you think کہ ان چیزوں سے بہت فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے. ان فیکٹ کہ اگر آپ فار ایگزامپل لگا رہے ہیں, چیسٹ لگا رہے ہیں, اور آپ نے تھوڑا سا بازو لین آگے کی طرف کر دیا تو وہ چیسٹ سے شولڈر پہ چلا جائے گا وزن. آپ جب ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آل آف یور مسلز آر ورکنگ آل ٹوگیدر. اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کا ٹارگیٹ مسل کیا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ چیسٹ لگا رہے ہیں تو یو میک شیور کہ 70% جو زور لگ رہا ہے وہ آپ کے چیسٹ سے نکل رہا ہے, وہ آپ کے بازوں سے نہیں نکل رہا, آپ کے شولڈر سے نہیں نکل رہا. اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں اینگلس بہت صحیح ہونے چاہیے, آپ کی باڈی بلڈنگ اینگلس ٹھیک ہونے چاہیے. فارم جس کو آپ لوگ نارملی کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ اسی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا فارم صحیح نہیں ہے تو یو ناٹ ایکچولی ورکنگ آؤٹ دا مسل. آپ صرف ایک ایسے سمجھیں کہ آپ ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں, یو ناٹ ٹارگیٹنگ دا مسل, دین یو ناٹ ڈوئنگ اٹ پراپرلی. مجھے یہ بتاؤ کہ از دیٹ ویئر دیر از اے نیڈ فار اے ٹرینر, بیکاز obviously یو گیٹ ایپس اینڈ ادر تھنگس لائک دیٹ جس کے اندر آپ کو یہ سب کچھ بتا تو رہے ہوتے ہیں, بٹ a lot of times when even I'm doing it, تو there's something known as a mind muscle connection. So if you're not thinking about when you're lifting weight, you're not thinking about کہ اچھا یار یہ میری بیک کا مسل ہٹ کرنا چاہیے, تو آپ کی باڈی پھر اس حساب سے ایڈجسٹمنٹس کرنا شروع کر دیتی کہ اچھا یار یہاں آ رہے ہیں, یہاں نہیں آ رہا, so but most of the trainers don't know this. Most of the trainers بس سے یہ اٹھا لو, اور یا وہ آپ کو ایک بار کر کے دکھائیں گے تو اس سے آپ کو تو نہیں پتا بھائی کیڑا مسل لگنا تھا یا نہیں لگنا تھا. یہ ایکچولی ٹرو ہے. دیکھیں there are two types of trainers. ایک یہ ٹائپ ہوتی ہے کہ سرٹیفائڈ ویل ایجوکیٹڈ, جس کا آپ کے پاس ایجوکیشنل ایکسپیرینس بھی ہے, ایکیڈیمکس بھی ہیں, ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے جو ہینڈز آن ایکسپیرینس ہوتا ہے, جس نے 16 سال کی عمر میں جم اسٹارٹ کیا, 22 سال کی عمر میں اس نے مس اولمپیا جیت لیا, تو وہ ایک ٹرینر بن گیا. اب دونوں کی نالج لیول جو ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے, بس اس کا فرق یہ ہوتا ہے کہ اس نے کتابوں میں پڑھا ہوتا ہے, اس نے ایکچولی ریئلٹی میں دیکھا ہوتا ہے. تو جب آپ ایک فار ایگزامپل ایک ٹرینر ہے, جب آپ ٹرینر ہائر کرتے ہیں, مجھے پرسنلی ٹو بی پرسنل فار می ٹرینرشپ مجھے سمجھ نہیں آتی. یس اینگلز آپ صحیح کرنے کے لیے گائیڈنس لے سکتے ہیں, دیٹس کمپلیٹلی اوکے, اینڈ ون شوڈ ٹیک دیٹ ایز اے بگینر. بٹ آپ ٹرینر جو 6 مہینے ٹرینرس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل کسی نے مووی شوٹ کرنی ہے, پھر تو چلیں میک سینس, آپ کو ایک ریپڈ چینج چاہیے. لیکن آپ 1 مہینہ کر کے, 1 مہینے بھی بہت زیادہ بتا رہا ہوں, 1 ہفتہ کر کے آپ نے سارے ٹارگیٹ مسلس کو دیکھ لیا کہ جی کون کون سی ایکسرسائز ہیں, کیسے آپ کر سکتے ہیں, اس کے اینگل کیا ہونے چاہیے, فوکس کیا ہونا چاہیے. فوکس از ویری امپورٹنٹ وین یو ڈوئنگ اے ٹارگیٹ مسل. ایکچولی یو ہیو ٹو نو کہ آپ کا مسل جس کو آپ ٹارگیٹ کریں اس کے اوپر پریشر آ رہا ہے کہ نہیں, اس کے اوپر ایکزرشن آ رہی ہے کہ نہیں. if that's not happening then you're actually not going for the target muscle, آپ صرف نارمل ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, کچھ ٹرینرز ایسے ہوتے ہیں, بٹ دوز ٹرینرز آئی بلیو نیڈ سم ٹریننگ themselves before they actually take some clients on. اور ٹرینرشپ ایسی چیز ہوتی ہے جس پہ آپ کا ایک کلائنٹ ریلائی کر رہا ہوتا ہے, اور اگر آپ اس کو صحیح گائیڈنس نہیں دے رہے, صحیح ٹرینرشپ نہیں دے رہے, تو نہ صرف آپ اپنا نقصان کریں, اپنے کلائنٹ کا نقصان بھی کریں. آئی ریمبر جم کا میں نام نہیں لوں گا بیکاز آپ کو پتہ ہے اور اس بندے کا بھی آپ کو پتہ ہے. تو اس میں ایسا ہوا تھا کہ there was this lady, اس کو ایک ٹرینر جو تھا نا وہ کروا رہا تھا, ونگس کروا رہا تھا. ونگس کرواتے اس سے وہ کہیں چھٹ گیا, اینڈ اس اور جو خاتون تھیں ان کے سر پہ آ کے لگا سیدھا, اینڈ شی اسٹارٹیڈ بلیڈنگ ہیویلی. ایمبولینس آئی, ان کے ہسبینڈ آئے, ان کو آ کے لے گئے. اور دا فنی پارٹ واز دیٹ ٹرینر واز کمپلیٹلی ناٹ کنسرن. اس کی فیس پہ, اس کے ایکسپریشنس پہ کچھ بھی نہیں تھا. ہی واز بلیمنگ دا لیڈی. ابھی یو ور دا ٹرینر برو, آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کیسے ہو رہا ہے. اینڈ دیٹ واز دا ٹرینرز فالٹ. لڑکی کا فالٹ کیا تھا, شی کیم بیک آفٹر اے ویک اینڈ شی اسٹارٹ ٹریننگ ود دا سیم گائے. ہاں یہ ہے مسئلہ. میں نے تو خیر ایک بار ہمیں اور میرا ایک دوست نیب جو ہے وہ ہم ایک وہ آئی ڈونٹ نو اف ہی ریممبرز, بٹ ہم لوگ ایک بار, خیر ہمارے پاس ٹرینر نہیں تھا, تو ہم جم ہم نے نیا جوائن کیا تھا, وی ڈوئنگ کرنچز اینڈ ایوری تھنگ. تو آئی سو دس گائے, اور وہ نا وہ جو وہ راڈ والا نہیں ہوتا, وہ جو اوپر سے آ رہی ہوتی ہے, جو راڈ ہوتی ہے اور آپ ایسے
उस पर कर रहे होते हैं, वो रॉड से बैक के मसल्स कर रहा है, ठीक है, वो कर रहा है, वो उसने वो यहाँ लाया और उसने छोड़ा है, ठीक है, वो फुल ऊपर के ऊपर जो पुली थी ना वो प्लास्टिक की थी, वो पुली में बजा, वो पुली टूटी और वो सीधा उसके सिर पे, एंड मेरे सामने उसका ना ऐसे सर खुला है, खून टिप टिप करता हुआ, उसके बाद वो शिफा चला गया, वेरी सिमिलर टू व्हाट योर स्टोरी इज. और उसके बाद मैं डर गया यार, मैंने उसके बाद जिम जाना ही छोड़ दिया. मैंने कहा यार, क्योंकि ऑब्वियसली यू डोंट लाइक यू आर डूइंग इट योरसेल्फ, यू डोंट हैव अ ट्रेनर, यू डोंट नो कि यार क्या करना है, यू वेरी न्यू. तो लाइक दैट क्रिएट्स दैट सॉर्ट ऑफ फियर एज वेल, लाइक यार मैं को गलत कर दूँ, यार बड़ी दफ़ा होता है लोग deadlift is the biggest killer of lower back. You must have heard about that obviously, कि वो lower back आपकी एक बार निकल गई तो then you are done for life. मतलब तो ये बड़ा important है लोगों को ये समझना कि I think 1-2 महीने के लिए ट्रेनर लेना is important, especially when you're completely a complete new person. Once you get the angles, once you understand, research on it, पढ़ो online ये वो सब कुछ, फिर उसके बाद you can wean off कि अच्छा यार ठीक है I can do myself. But आई थिंक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. बिल्कुल सही कह रहे हैं हमजा भाई. उसकी मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ कि आई बिलीव जिसकी मोटिवेशन की अमाउंट सही है ना, उसको ट्रेनरशिप की ज़रूरत होती है. यू राइट, उसको गाइडेंस चाहिए होती है, हर किसी को चाहिए होती है, हर बिगिनर को. लेकिन देर आर फ्यू पीपल दैट आई नो पर्सनली, इवन माई सेल्फ, मैंने कभी ज़िंदगी में ट्रेनरशिप नहीं ली बिकॉज आई वॉज जस्ट मोटिवेट, आई हैड टू डू इट, आई वॉन्टेड टू डू इट एंड आई डिड इट. और उसकी वजह से आई लर्न, यूट्यूब पे वीडियोस देखी, पढ़ा, और प्लस ये कि द बेस्ट फैक्टर वॉज कि यू कैन फील इट, यू कैन फील इट. आप अगर फोकस्ड है ना, इफ़ यू नॉट फोकस्ड तो फिर तो आपको पता नहीं आप कर क्या रहे हैं जिम में. अक्सर लोग आते हैं जिम में, कोई वार्म अप नहीं किया, कोई उन लोगों ने हल्का फुल्का नहीं कुछ भी किया, बस डायरेक्ट आए, आके डंबल्स उठाना शुरू हो गए और अपनी क्या कहते हैं रग उसको वो करके ना पंप करके चले जाएंगे, एंड दे फील लाइक दे हैव द बाइसेप्स. तो ये बड़ा ड्राइविंग एक फैक्टर होता है जो लोगों को सब दे फील लाइक कि दे गॉट इट, बट दे डोंट एक्चुअली. वो 2 घंटे बाद वापस नॉर्मल हो जाएगा. देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट. सो एंगल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है, ट्रेनरशिप बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इट्स फॉर एवर. यू कैन ऑलवेज स्विच टू योर ओन सेल्फ. अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंटली जिम नहीं कर रहे ना, तो यू विल ऑलवेज बी अ डिसेबल्ड पर्सन हु इज़ लुकिंग फॉर अ ट्रेनर. दैट आई बिलीव, जो कि आई डोंट थिंक सो ऐसा होना चाहिए. जिसकी मोटिवेशन सही है, जिसने करना है, वो बंदा रास्ता ढूंढ लेगा. वो बंदा छोटी सी गाइडेंस पे भी ना अपना काम निकाल लेगा. और लोग ऐसे ही करते हैं, जो जिनको आप देखेंगे ना कि फॉर एग्जाम्पल जिनकी बॉडी बिल्ट हुई हुई है अच्छी, यू आस्क देम डिड यू टेक अ ट्रेनर, दे विल से नो. मैक्सिमम ऑफ द टाइम दे विल से नो. क्यों जी? अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट दे स्टिल हैड टू डू इट, सो दे डिड इट. ट्रेनर्स वैसे आजकल बहुत महंगे हो चुके हैं सर, इसमें कुछ शक नहीं है भाई. जो हालात चल रहे हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब कि यार वो बड़ा डिमोटिवेटिंग है. स्पेशली जिम्स भी बहुत महंगे हो गए हैं, जो थोड़े से भी कारी के हैं वो महंगे हो गए हैं. एंड ट्रेनर्स तो यार कुछ 30,000 40,000 से नीचे बात ही नहीं करता. वो 20-25 हज़ार के ऊपर भी जो आपको होता है वो कहते हैं अच्छा ये छोटा ले जाओ, समथिंग लाइक दैट. तो खैर, thank you very much, Shaheer, for coming. This has been a delightful conversation. If there's anything that I missed out, is there any parting notes, if any point? It was a beautiful podcast. Thank you for inviting me, and I hope that we stay in touch for another podcast as well. Bilkul. It's a very creative activity that you've got going on over here. Thank you so much, and inshallah we'll do another one this time on something else. But yeah, it was a lot of fun. Thank you. Definitely. Thank you so much, Hamza. ये सही है. शाज़ेब बोल दिया ना तूने. शाज़ेब बोला.